अस्सलाम वालेकुम। खौफनाक कहानियों में खुश आमदीद। आज की कहानी का उन्वान है वो कौन थी। सूरज सवा नेज़े पर था। हवा बिल्कुल बंद थी। गर्मी और घुटन के मारे दम निकला जा रहा था। ऐसे शदीद मौसम में वो सब लड़कियां इंतजार की दोहरी अजियत में मुब्तला बार बार क्लासरूम के दरवाजों और खिड़कियों से झांक झांक कर अपनी लेक्चरर मिस शैला की राह देख रही थी। उनके फाइनल एग्जाम सर पर थे और कहने को वो लोग कॉलेज से भी फ्री हो चुकी थी, मगर इस रोज उनकी इकोनॉमिक्स की टीचर ने उन्हें खसूसी तौर पर कुछ अहम नोटिस और कुछ खसूसी हिदायत देने के लिए बुलवाया था। और ये पैगाम सब लड़कियों को एक साथ मिला था, और वो भी खास तौर पर से कॉलेज इंतजामिया की तरफ से। इसलिए मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर भी बीएससी इकोनॉमिक्स की सारी क्लास वक्त और मुकर्रर पर हाजिर थी। लेकिन अभी तक खुद मिस शहला का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। वो सब बहुत हैरान हो रही थी, क्योंकि मिस शहला वक्त की बहुत पाबंद थी। क्लास, आप लोग थोड़ा वेट और कर लें। अभी तक हमारा आपकी मैम शहला से कांटेक्ट नहीं हो पाया। शायद वो रास्ते में है, और आपको तो पता ही है कि वो दौरान इन ड्राइविंग फोन अटेंड नहीं करती। इसलिए आप तसल्ली रखिए, शहला बस पहुंचने ही वाली होंगी। इन सब की बेचैनी देखकर मैम ताबिंदा ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, तो इन सब की निगाहें बेसाख्ता सामने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लगी खिड़की की तरफ उठ गईं। घड़ी दोपहर का 1:15 बजा रही थी, और इस वक्त के हिसाब से उन्हें मैम शहला का इंतजार करते 2 घंटे होने को आए थे। मैम, अब तो छुट्टी होने वाली है, और थोड़ी देर तक तो बाकी क्लासेस को भी छुट्टी हो जाएगी। अगर मैम शहला तब तक भी नहीं आई, तो क्या हम खाली कॉलेज में बैठकर इनका वेट करेंगे। तैयबा मंसूर का मिजाज तो वैसे ही बड़ा तीखा था, और इस पर इसला हासिल दिखाई देते इंतजार ने उसका मिजाज और ज्यादा बरहम कर दिया था। इसलिए वो अपना लिहाज किए मैम ताबिंदा से उलझ पड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा अभी अभी शहला से के फादर से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि वो काफी देर हुई घर से कॉलेज के लिए निकल चुकी हैं। हो सकता है कि रास्ते में ट्रैफिक में फंस गई हूँ, या फिर कोई और प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि परेशान मत हो। शहला बस थोड़ी देर में ही पहुंचने वाली हैं। मैम ताबिंदा ने अपने मखसूस नर्म अंदाज से तैयबा के साथ साथ उन सब की तसल्ली करवाई और क्लास के बाहर की राह ली। वो सब एक दूसरे को देखकर रह गईं। यार, मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कॉलेज आने का। अम्मी भी परमिशन नहीं दे रही थी। इस पर ये मनहूस गर्मी। पता है तुम्हें कितनी मुश्किलों से आई हूँ मैं आज। और ऊपर से मैम शहला पता नहीं आती भी हैं कि ला राही लगा गई है हमें। समन की मायूसी और उकताहट में डूबी आवाज क्लास में उभरी, तो सब लड़कियों की अपनी अपनी बोलियां बोलने का मौका मिल गया। अरे नहीं यार, मैम जरूर आएंगी। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, और मैं जानती हूँ कि वो वादा खिलाफी नहीं करेंगी। तुम लोग इत्मीनान रखो, वो आती ही होंगी। अनम ने समन के हाथ पर हाथ रखते हुए यकीन भरे अंदाज से कहा, तो सब इस बात में सर हिलाने लगी। अब उन्हें सिवाय इंतजार के और करना भी क्या था। और ऐसे में जब 22-23 लड़कियां एक जगह जमा हो, तो कैसे मुमकिन है कि वो बातें ना करें। सो अब क्लास में उन सुन की दबी दबी सरगोशियां और बेसाख्ता उमड़ते कह के गूंजने लगे थे। अरे वो देखो, बादल आ रहे हैं, काले काले बादल। और हवा भी कितनी मस्त हो गई है यार। ये मौसम अचानक इतना औसम कैसे हो गया। पता करो, कहीं मैम शहला पहुंच तो नहीं गई कॉलेज। वो सब अपनी अपनी बातों में मगन थी कि खिड़की के पास बैठी नोबिया की नजर बाहर पड़ी, तो वो तेजी से रंग बदलते मौसम को देखकर चिल्ला उठी। इसकी चहकती आवाज ने सब लड़कियों की तवज्जो बाहर की तरफ मबजूल करवा दी। अब सारी लड़कियां खुश दिखाई देने लगी। आसमान पर काले बादल बड़ी तेजी से फैल रहे थे, और इससे भी ज्यादा तेजी से हवा चलने लगी थी। देखते ही देखते पूरा आसमान बादलों से भर गया। काले स्याह बादलों ने दिन की सारी रोशनी निकल ली थी।
ہر طرف گہرا اندھیرا سا پھیل گیا تھا۔ اس اوسم موسم نے دیکھتے ہی دیکھتے جیسے قیامت کا روپ ڈھال لیا تھا۔ کلاس کی سب بچیاں حیرت اور خوف سے لمحے بہ لمحے رنگ بدلتے آسمان کو دیکھ رہی تھیں۔ تیز ہوا کالج کی دیواروں کے ساتھ سر پٹکتی، سیٹی جیسی تیز آواز میں شور مچاتی ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ گراؤنڈ اور لان میں لگے درخت اور پودے ہوا کے ان زوردار تھپڑوں کو بڑی ہمت سے سہتے تیز تیز جھوم رہے تھے۔ کھڑکیاں بند کر دو، ساری لائٹس آن کر دو اور کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ یہ بڑا خوفناک طوفان ہے، دعا کرو کہ اس کا زور جلد ہی ٹوٹ جائے ورنہ ہم سب کسی نہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ فاطمہ اور انم حافظ قرآن تھیں، انہوں نے ہمت کی اور اٹھ کر کمرے کی ساری کھڑکیاں بند کرنی شروع کر دیں۔ ساتھ ساتھ وہ کلمہ بھی پڑھتی جا رہی تھیں۔ انہوں نے باقی لڑکیوں کو بھی یہی تلقین کی مگر چند ایک لڑکیاں جو کہ انہی کے گروپ کی تھیں، ان کے سوا اور کسی نے بھی ان کی تاکید پر عمل نہیں کیا اور خوفزدہ نگاہوں سے باہر دیکھتے ہوئے رونا شروع کر چکی تھیں۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ ہم گھر کیسے جائیں گے؟ میرا تو گھر بھی اتنی دور ہے اور مجھے جانا بھی اکیلے ہی پڑتا ہے اور آج لگتا ہے کہ کوئی رکشہ ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ یا اللہ، میں کیا کروں اب؟ سمن موسم کے بگڑے تیور دیکھ کر سب سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا گھر واقعی بہت دور تھا اور دور تو مس شہلا کا گھر بھی بہت تھا، بلکہ وہ دونوں ایک ہی علاقے میں رہتی تھیں، بس سیکٹر الگ الگ تھے۔ اس وجہ سے چند ایک بار وہ میم شہلا سے لفٹ بھی لے چکی تھی۔ پریشان مت ہو، میم شہلا کے ساتھ چلی جانا تم، وہ تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر پہنچا دیں گی۔ بس دعا کرو کہ اس طوفان میں خیریت کے ساتھ کالج پہنچ جائیں کسی نہ کسی طرح۔ ارم نے اسے تسلی دی تو بھی میم کی خیریت کے لیے دعا گو ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، موسم اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ہوائیں خوب شور مچاتی، سر پٹکتی، اب دیواروں کے ساتھ ساتھ کمرے کی کھڑکیوں دروازوں کو بھی ٹکرے مار مار کر زور و شور سے بینڈ کرتی پھر رہی تھی۔ تیز ہوا کے ساتھ گراؤنڈ کی مٹی اور گری پڑی اشیاء بھی پگلوں کی صورت فضا میں چکراتی پھر رہی تھی۔ ہوا کا زور اس قدر زیادہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ کوئی پل جاتا ہے اور کھڑکیاں دروازے ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ ماحول کی خوفناکی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ایسے میں کمزور دل کی لڑکیوں کی دبی دبی چیخیں بلند ہونے لگی تھیں۔ وہ سب ایک دوسرے سے لپٹی بری طرح رو رہی تھیں۔ صرف چند لڑکیاں ہی ایسی تھیں جو اس صورتحال میں بھی خود پر قابو رکھتے ہوئے اپنی ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اچانک آسمان نے ایک اور رنگ بدلا اور گہرے سیاہ بادلوں میں زوردار کڑک کے ساتھ تیز آنکھوں کو چندھیاتی بجلی چمکنے لگی۔ بادلوں کی کڑک اور بجلی کی دھمک اس قدر زوردار تھی، پورے کالج میں نسوانی چیخیں گونج اٹھیں۔ اکنامکس کی کلاس کے علاوہ بھی جو چند کلاسز ہو رہی تھیں، سب کا شاید یہی حال تھا، مگر ان لوگوں کی حالت اس لیے بھی زیادہ پتلی ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی لیکچرار نہیں تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ بادلوں اور بجلی کی کڑک سے ہی سنبھل نہیں پائے کہ ایک اور حادثہ ہو گیا۔ اچانک ایک چھناکے کی آواز آئی اور کمرے کی ساری لائٹس سپارک ہونے لگیں۔ وہ بری طرح ڈری سہمی خوفزدہ انداز سے لائٹس کو دیکھنے لگیں اور پھر ایک جھٹکا لگا اور ساری لائٹس اپنے آپ بجھ گئیں۔ اب ان لڑکیوں کو آواز بھی نہ نکل سکی۔ وہ ساری اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھیں کہ ان کی قوت گویا ہی ختم ہو رہ گئی تھی۔ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس اندھیرے میں خاموشی اس قدر زیادہ تھی کہ سانسوں کی مدھم مدھم آوازوں کے سوا اور کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سخت پچھتا رہی تھی کہ وہ کالج آئی ہی کیوں؟ بھلا نوٹس جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتے تھے نا؟ اور اب تو ان سب کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی غیر مرئی مخلوق بھی بیٹھی اپنی نادیدہ آنکھوں سے ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہے، ورنہ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی ٹیچر ان کی مدد کو نہ آتی۔ بیٹا، آج آپ کا جانا کیا بہت ضروری ہے؟ پروفیسر صاحب کے انداز میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور
परेशानी थी जैसे महसूस करके वो हल्का सा मुस्कुराई थी। जी बाबा, यकीन करें अगर ज़रूरी ना होता तो मैं कभी आपको इस तरह छोड़कर ना जाती, मगर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। मैंने कमिटमेंट कर रखी है और आपने ही तो सिखाया है कि वादा किसी हाल में नहीं तोड़ते, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। वादा निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसने मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली दी थी, मगर प्रोफेसर साहब के दिल को करार नहीं आ रहा था। वो अजीब-सी बेचैनी महसूस कर रहे थे, जैसे उनको कोई बहुत कीमती चीज़ उनसे छिन जाने वाली हो। वो तो ठीक है बेटा, मगर जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि आज मैं तुम्हें कहीं न जाने दूँ, सारी दुनिया से छुपा कर बस अपने पास ही रख लूँ। बाबा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। कोई इतना लंबा काम नहीं है, बस एक पीरियड ही तो लेना है मुझे, और वो भी एक ही क्लास का। मैं बस यूं गई और यूं आई। आप तब तक कोई बुक पढ़ लें या फिर रिपीट में कोई टॉक शो देख लें। इस तरह आपका दिल भी लगा रहेगा और मैं अपना वादा भी पूरा कर लूंगी। उसने नरमी से अपने बाबा के हाथ थामते हुए उन्हें इजी चेयर पर बिठाया और खुद अपना बैग शाने पर डाला। जरूरी फाइल सीने से लगाई, गाड़ी की चाबी हिलाती, उन्हें मुस्कुराकर देखती बाहर निकल गई। वो जैसे जैसे दूर होती जा रही थी, प्रोफेसर साहब को लग रहा था कि उनकी जान उनके जिस्म का साथ छोड़ती जा रही थी। उनके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे की सूरत में फूट पड़ा था। उनका सांस जैसे सीने में ही अटकने लगा था और आंखों में सदियों का इंतजार अभी से उभर आया था। वो एकटक आहिस्ता आहिस्ता हिलते दरवाजे को देखते वहीं साकित से हो गए थे। वो जाते जाते टीवी ऑन कर गई थी और हल्की आवाज में चलते किसी न्यूज चैनल की रंग बदलती लहरें उनके चेहरे के बदलते रंगों के साथ मध्यम होती अजीब सा तासुर छोड़ रही थी। प्रोफेसर साहब जाने कब तक खुद फरामोशी के आलम में बैठे रहे कि उनके करीब रखे लैंडलाइन फोन की घंटी जोर शोर से चिल्लाने लगी थी। इस घंटे की आवाज उनकी समातों पर किसी हथौड़े की तरह लगी थी। वो एकदम बुरी तरह से चौंके थे। घंटी एक बार फिर बजने लगी थी और उसकी गूंजदार आवाज के साथ ही उनका दिल किसी अनजाने अंदेशे के जेर असर बड़ी गहराई में डूब कर उभरा था। उन्होंने खौफजदा निगाहों से फोन को देखा और फिर कांपते हाथों से रिसीवर उठा लिया। अस्सलामुअलैकुम सर। शैला अभी तक कॉलेज नहीं पहुंची, उसके स्टूडेंट उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। वो आ रही है ना सर? उनके हेलो के जवाब में ईयरपीस से उभरने वाली आवाज ने उनके रहे सहे औसान भी खता कर डाले थे। रिसीवर ऑन उनके हाथ से छूट गया। वो बेचैनी से उठने को थे कि उनकी निगाह सामने चलते टीवी पर पड़ी और फिर वो जहां के तहां बैठे रह गए। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी और ये वो न्यूज थी जिसको देखने और सुनने से पहले वो मर जाना पसंद करते। मगर उनकी किस्मत कि उन्हें अपने पूरे होशो हवास में ये खबर सुननी भी पड़ रही थी और ये अंधोनाक मंजर खुली जागती आंखों से देखना भी पड़ रहा था। और जाने अभी इनकी किस्मत में और क्या क्या था देखने के लिए, उन्हें खुद भी इसका इल्म नहीं था। अंधेरे में डूबी तारीख क्लास में बर्फ जैसी ठंडक फैल चुकी थी, ऐसी ठंडक जैसी किसी मुर्दा खाने में हो सकती थी। अंधेरे की वजह से हाथ तो पहले ही बुझाई नहीं दे रहा था, अब ये रूह तक को मुंजमद करती हुई ठंडक उन्हें हरासा कर रही थी। वो सब दिल ही दिल में रब को याद करती अपने ना करदा गुनाहों की माफी मांगती किसी मौजज़े की मुंतज़िर थी। और फिर वाक़ये जैसे मौजिज़ ज़हूर पज़ीर हो गया था। हल्की सी चरचराहट के साथ क्लासरूम का दरवाज़ा खुला और फिर ठक की जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। दरवाजे के बंद होते ही एकदम कमरे के सारे बल्ब एक साथ ही रोशन हो गए। और फिर वाकई जैसे मुआजिज़ा ज़हूर पज़ीर हो गया था। हल्की सी चरचराहट के साथ क्लासरूम का दरवाज़ा खुला और फिर ठक की जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। दरवाजे के बंद होते ही एकदम कमरे के सारे बल्ब एक साथ ही रोशन हो गए और पूरा कमरा सफ़ेद दूधिया रोशनी में नहा गया।
شاید بجلی کی فروانی تھی یا کوئی اور وجہ کہ ان بلبوں کی روشنی پہلے سے 1000 گنا بڑھ چکی تھی۔ سب لڑکیاں اس تیز روشنی سے حیران پریشان ہوتی، منہ اٹھائے تیزی سے چمکتے بلبوں اور ہلکی رفتار سے چلتے پنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے وہ دیکھو، میم شہلا آ گئیں۔ پچھلی سیٹوں پر بیٹھی کچھ لڑکیوں کی نگاہ روسٹرم کے ساتھ رکھی ٹیچرز چیئر پر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ چلا کر ساتھ والیوں کو بھی آگاہ کیا تھا۔ ان کی خوشی سے بھرپور آواز نے جیسے سب کے چہروں پر خوشی کی لالی دوڑا دی تھی۔ سب نگاہیں ایک ساتھ روسٹرم کی طرف اٹھی تھیں اور وہاں سر جھکائے بیٹھی مس شہلا کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی تھی۔ تھینکس گاڈ میم کہ آپ آ گئیں۔ ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اتنے شدید طوفان میں آپ نہ آ سکیں اور ہمارا آج کا وزٹ بیکار ہی چلا جائے۔ انم نے میم کو دیکھتے ہوئے کہا تو ساری کلاس اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میم شہلا نے اپنا جھکا سر اٹھا کے انم کو دیکھا تو انم کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میم کے انداز بہت بدلے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور بے رونقی کا احساس بہت عجیب سا تھا۔ وہ بہت خوش اخلاق اور ملنسار طبیعت کی مالک تھیں۔ ان کے دوستانہ رویے کی وجہ سے ہی تو سارے اسٹاف کے ساتھ ساتھ ساری طالبات بھی انہیں دل سے پسند کرتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک نرم سی مسکراہٹ رہتی تھی اور ذہانت سے بھرپور چمکدار سیاہ آنکھوں سے محبت کی نرم اور میٹھی لہریں نکل کر دیکھنے والوں کو ایک زہر میں جکڑے رہتی تھیں۔ مگر اس وقت تو ان کے چہرے پر وہ مانوس مسکراہٹ تھی اور نہ ہی آنکھوں میں زندگی کی بھرپور چمک اور محبت بھری کوئی لہر، بلکہ اس کی جگہ ایک نامعلوم سی اجنبیت اور سرد مہری بھری تھی۔ اب آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی، مگر وہ پھر بھی زندہ تھیں، ان سب کو دیکھ رہی تھیں۔ انم کی نگاہ جیسے ہی ان نگاہوں سے ملی، وہ جہاں کی تہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ چکی ہے۔ میم شہلا نے کوئی بھی جواب دیے بغیر ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ انم ٹرانس میں چلتی ہوئی ان کے قریب گئی اور فائل ان سے لے لی۔ یہ بہت ضروری نوٹس ہیں، انہیں بلیک بورڈ پر لکھو اور سب کو کہہ دو کہ انہیں اتار لیں۔ اگر تم لوگوں نے یہ 3 سوال اچھی طرح تیار کر لیے تو بہت اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو جاؤ گی۔ لو اپنا کام شروع کرو اور جلدی کرنا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں بہت مشکل سے مہلت لے کر آئی ہوں، جلدی کرو اب۔ یہ آواز بھی میم شہلا کی نہیں تھی، عجیب سرسراتی ہوئی دھیمی سی آواز تھی، جیسے کوئی نیند کے عالم میں بول رہا ہو۔ انم کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دوبارہ شہلا کے چہرے کی طرف دیکھے۔ اس نے روسٹرم کے اوپر سے چاک اٹھایا اور اسی ٹرانس کے عالم میں بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ پوری کلاس کی اس صورتحال پر حیران پریشان ہوتی ہوئی اپنے رجسٹرز اور جرنلز کھولنے لگی تھی۔ جلد ہی انم نے بلیک بورڈ پر سوالات لکھنے شروع کر دیے۔ سب لڑکیاں پورے انہماک سے وہ سوال اتارنے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میم شہلا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور پھر جیسے ہی انم نے آخری سوال بورڈ پر لکھا، میم شہلا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ساری کلاس ان کے احترام میں ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو چکی تھی، مگر میم نے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ وہ جیسے خواب کے عالم میں چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میم آپ کی فائل۔ شہلا دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی کہ انم جیسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل پر پڑی تو وہ بے ساختہ اسے پیچھے سے پکار بیٹھی، یہ تم رکھ لو، اب اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے ذرا سا پلٹی تھی، اس کی آنکھوں کی ویرانی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں گہرا کرب اور تکلیف جھلک رہا تھا۔ اور ہاں، میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، سب کو بتا دو کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کسی کو ہلتے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ انم تم نے کچھ سنا؟ کچھ؟ تمہاری میم شہلا کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ آخری پیپر دے کر باہر نکلی تو سامنے سے آتی کنزا سے ٹکرا گئی۔ کنزا نے ان کی کلاس فیلو ضرور تھی، مگر اس کی سبجیکٹ دوسرے تھے، اس لیے ان کی سلام دعا تو ضرور تھی، مگر گہری دوستی کبھی بھی نہیں رہی تھی۔
اور اب اس کے منہ سے یہ ہولناک خبر سن کر انم کے ہاتھوں سے چیزیں گر گئی تھی۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو کنزا؟ میم شہلا کی ڈیتھ؟ کب اور کیسے؟ اور ہمیں کیوں نہیں پتا چلا اس بات کا؟ انم کے پیچھے پیچھے سمن، طیبہ، فاطمہ اور ارم بھی آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ڈوبتے دلوں اور اڑتے حواسوں کے ساتھ اس سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ لو، مجھے کیا پتا یہ واقعی کب پیش آیا؟ یہ تو میں نے میم تابندہ کو میم فاخرہ کے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا تو سوچا کہ تم سے کنفرم کرتی ہوں۔ بھائی آخر تم لوگوں کو تو فیورٹ میم تھی نا وہ، تم لوگوں کو تو پتا ہونا چاہیے تھا، اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ چلو ہم ابھی میم تابندہ سے پوچھتے ہیں چل کر، شاید کنزا کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، سمن نے اسٹاف روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ سب کی سب اس کے پیچھے چل پڑی، حالانکہ ان سب کے دل بری طرح سے دھڑک رہے تھے۔ کسی انہونی کا احساس انہیں ابھی سے پریشان کرنے لگا تھا، مگر وہ ہر احساس کو ذہنوں سے جھٹکتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ خبر سچی ہے، شہلا کی وفات ہو چکی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے بابا بھی اس کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائے۔ چند دن پہلے ان کی بھی ہارٹ فیل کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ میم تابندہ سے اپنے بہتے آنسو ٹشو میں جذب کرتے ہوئے بڑے ہی دکھ بھرے انداز سے کہا تو وہ سب کی سب بے ساختہ رونے لگی۔ لیکن کب میم؟ یہ حادثہ کب اور کیسے ہوا، اور ہمیں اس کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ ارم نے روتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ ساتھ سب میم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ بس بیٹا، یہ اسی روز کا واقعہ ہے جس روز اس نے تم لوگوں کو نوٹس دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ تو اپنے وعدے کی بہت پابند تھی، اس لیے وقت پر ہی اپنے گھر سے نکل پڑی تھی، مگر موت اس سے بھی زیادہ پنکچوئل ہوتی ہے، اور شہلا کا شاید وقت پورا ہو چکا تھا، اس لیے اس کی موت نے اسے راستے میں ہی آن لیا۔ وہ غریب تو کالج پہنچ ہی نہیں سکی اور راستے میں ہی ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی۔ ہمیں بھی اسی کی ڈیتھ کی خبر شام کو ملی تھی، اور پھر پرنسپل صاحبہ کے حکم پر ہم نے اس خبر کو آپ سب سے چھپا لیا، کیونکہ آپ کی شہلا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کچھ اس طرح کی ہو چکی تھی کہ ہمیں ڈر تھا کہ اگر آپ کو یہ نیوز اسی وقت دے دی جاتی تو شاید آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ پیپر نہ دے پاتی، اور اس طرح آپ کے پورے 2 سال ضائع ہو جاتے، جو کہ نہ تو ہمیں قبول تھا اور نہ ہی شہلا ایسا چاہتی ہوگی۔ اس لیے بیٹا ہم نے آپ سب سے آپ کی میم کی موت کی خبر کو چھپا لیا۔ میم فاخرہ نے افسردگی کے ساتھ انہیں مفصل جواب دیا تو وہ سب رونا دھونا بھول شوق کے عالم میں انہیں دیکھنے لگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میم؟ میم شہلا تو اس دن کالج آئی تھی، انہوں نے ہمیں نوٹس بھی دیے تھے، اور یہ دیکھیں ان کی فائل بھی ابھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ جاتے جاتے مجھے دے گئی تھی۔ انم نے یہ بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شہلا اور کالج آئی تھی؟ ہم نے تو اسے نہیں دیکھا، ویسے اس وقت ٹائم کیا ہو رہا تھا، کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تابندہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا تھا، وہ سب کی سب بہت الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میم یاد کریں، 1:20 پر آپ نے ہمیں آ کر بتایا تھا میم شہلا گھر سے نکل چکی ہیں اور جلد ہی کالج پہنچ جائیں گی، پھر آپ چلی گئیں تو ایک دم زور کا طوفان آ گیا تھا، اتنا شدید طوفان ہم نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا، اور پھر اچانک لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ پھر جب لائٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ میم شہلا اپنی چیئر پر بیٹھی تھی، اس وقت 2:10 رہ گئے تھے، انہوں نے ہمیں نوٹس دیے اور پھر واپس چلی گئیں، اور ان کے جاتے ہی طوفان بھی تھم گیا اور کالج سے چھٹی بھی ہو گئی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میم کالج ہی نہیں آئی تھی، تو پھر وہ کون تھی؟ اور انم کے اس سوال نے وہاں موجود سب نفوس کو ایک عجیب سی سنسناہٹ کا شکار کر ڈالا تھا۔ میم تابندہ اور میم فاخرہ نے بے یقینی سے بھری خوفزدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، ان سب کے رنگ سفید پڑنا شروع ہو گیا تھا، خوف اور دہشت سے ان کی نگاہیں پھٹ سی گئی تھیں، اپنے لیکچرارز کا یہ حال دیکھ کر ان لڑکیوں کی سٹی بھی گم ہوئی جا رہی تھی، وہ سب کی سب بے دم ہو کر وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ 2:10
مگر وہ اس وقت آپ لوگوں کے پاس کیسے آ سکتی تھی بھلا؟ اس کی گاڑی کی ٹرک کے ساتھ ٹکر تو 1:15 ہی ہو گئی تھی، اور ٹکر اس قدر شدید تھی کہ اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ تو پھر کیسے اور کس طرح؟ اور طوفان کب آیا تھا؟ اس روز تو بس معمولی سی بارش ہوئی تھی، اور اس سے پہلے تھوڑی سی آندھی چلی تھی۔ تو پھر آپ لوگ کون سے طوفان کا ذکر کر رہی ہیں؟ اور لائٹ تو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گئی تھی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ میم فاخرہ کی خوف اور حیرت میں ڈوبی آواز نے انہیں اور زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان کے آس پاس پھر ویسی ہی سرسراہٹیں دوڑنے لگی تھیں۔ میم تابندہ اور فاخرہ بھی چونک گئی تھیں۔ ان کے پاس سے ایک دم ٹھنڈی سرد ہوا کا جھونکا سا گزرا تھا۔ اس جھونکے سے ان کے دوپٹے اور بالوں یوں لہرائے تھے جیسے وہ کھلے آسمان تلے کھڑی ہوں۔ لڑکیاں خوفزدہ ہو کر چیختی ہوئی ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ ہوا کا جھونکا سرسراتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا تو ان سب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ سی گئیں۔ شہلا خون سے بھرے لباس میں زخم وجود کے ساتھ دروازے کے قریب کھڑی انہیں بے بسی اور طرب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ اگر وہ شہلا نہیں تھی تو پھر وہ کون تھی؟ اور اگر وہ شہلا کی روح تھی تو پھر ان لڑکیوں کی مدد کرنے کیوں آئی تھی؟ اور اگر وہ ان کی مدد کرنے میں بھی آ گئی تھی تو اس طوفان کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ اور اگر طوفان ابھی گیا تھا تو صرف ان لڑکیوں کو ہی کیوں دکھائی دیا تھا؟ باقی لوگوں کو سب کچھ نارمل کیوں لگ رہا تھا؟ یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے سب کو اپنی اپنی جگہ جکڑ لیا تھا۔ ان سوالوں کے جواب بظاہر کسی کے پاس بھی نہیں تھے، مگر سب کے دلوں کے اندر کہیں ایک احساس سا ضرور تھا کہ وہ سب شہلا جیسی ذمہ دار اور احساس استاد کے ساتھ کے احساس ذمہ داری کی بدولت ہی ہوا تھا۔ جن لڑکیوں نے وہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے وہ کتنی دیر تک صدمے کی حالت میں رہی تھیں، اور یہی حال ان سب ٹیچرز کا بھی ہوا تھا جنہوں نے شہلا کو مرنے کے بعد بھی اپنی آنکھوں کے سامنے زخمی حالت میں چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی یہ سب سوال سب کے ذہنوں میں جوں کے توں موجود تھے کہ آخر وہ کون تھی جو فطرت کے قانون سے ٹکرا کر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے موت سے مہلت مانگ کر واپس زندگی کی طرف چلی آئی تھی۔